बात हो गई, बस इतना कहना था। पीर साहब जनाजे में उठ कर बैठ गए, ठीक है बड़ी भी, आज नहीं जाएंगे, जब तू कहेगी तब चले जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने एक बहुत मशहूर वाक़ये की तहकीक लेकर आया हूँ। हमारे कई भाइयों ने इस वाक़ये के मुताल्लिक़ हमसे सवाल किया हुआ है और हमने भी इस वाक़ये को खूब सुना है, हमारे यहाँ मशहूर है। तो हमने भी समझा कि इस वाक़ये की तहकीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को इस तरीके से बदगुमानी में डाला जा रहा है, लोगों को इस तरीके से गुमराही में डाला जा रहा है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस वाक़ये की तहकीक करके अपने अकाबरीन मुफ्तियान कराम की तरफ रुजू किया जाए, कुरान व हदीस से इसकी यानी तहकीक किया जाए कि आया ये वाक़या जो हमारे यहाँ मशहूर है और स्टेजों से ख़तीब लोग बयान करते हैं, ये वाक़या दुरुस्त है या नहीं, बयान करना चाहिए या नहीं। आइए पहले उस वाक़ये को देख लेते हैं कि वो वाक़या क्या है। ख़तीब साहब जो बयान कर रहे हैं ख़ुद उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए, उसके बाद मैं तहकीक आपके सामने पेश करूँगा। कि औलिया अल्लाह अपनी मर्जी से ही दुनिया से जाते हैं और वो सिर्फ कायनात बदलते हैं, मरकर फना नहीं हो जाते। एक वाक्य मुझे यहां याद आता है, बहुत बड़ी तसव्वुफ की किताब में लिखा है, उस किताब का नाम इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा है, कि एक बार ऐसा हुआ कि एक पीर साहब थे और उनकी एक पक्की मुरीदा थी, बुढ़िया बुढ़ापे में पहुंच गई थी, बड़ी पक्की मुरीदा थी पीर साहब की। पीर साहब से उसको बहुत मोहब्बत थी। औरतें जो है ना बहुत पक्की होती है अकीदे की, और खासतौर पे बूढ़ी औरतें ज्यादा पक्की होती है, तो बहुत पक्की थी अकीदे की। उसने क्या किया कि अपने बेटे की शादी जो है वो मंगल के दिन रखी या इतवार के दिन रखी। आमतौर पर पहले लोगों के नजरियात अकीदतों पे, हालांकि हकीकतें भी कभी कभी वो छोड़ देते थे अकीदतों की बुनियाद पर। तो पहले के लोगों का गुमान ये था कि पीर साहब का इंतकाल हो तो या पीर के दिन हो या तो जुम्मा के दिन हो या जुमेरात के दिन, यानी शनिचर को पीर साहब का इंतकाल नहीं होना चाहिए, इतवार को नहीं होना चाहिए, मंगल को नहीं होना चाहिए, बुध को नहीं होना चाहिए, यानी अच्छे लोग अच्छे अच्छे दिन इंतकाल हो। तो उसने इतवार या मंगल को अपने बेटे की शादी रखी। एक लौता बेटा था, बड़ी धूमधाम और मसरूफियत का वो था, मामला था। और बस शादी का ऐन दिन आ गया कि सुबह को देखा कि जनाजा निकला मोहल्ले से, और कहा कि किसका इंतकाल हुआ, मुझे पता नहीं चला, मैं मसरूफ थी। कहा पता नहीं चला, तेरे पीर साहब का इंतकाल हो गया। कहा लो साहब, अब पीर लोग भी इतवार और मंगल को दुनिया से जाने लगे, ये क्या बात हो गई। बस इतना कहना था। पीर साहब जनाजे में उठ कर बैठ गए, ठीक है बड़ी भी, आज नहीं जाएंगे, जब तू कहेगी तब चले जाएं। सुभान अल्लाह, ये औलिया अल्लाह की शान है, औलिया किराम की शान है। अब आइए उस वाक़ये की तरफ चलते हैं जिसे सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान किया। उस वाक़ये की नौइयत देखते हैं, उस वाक़ये की हकीकत देखते हैं कि आया ये वाक़या जो बयान किया है ये वाक़या दुरुस्त है या नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक वक्त था कि मैं भी बहुत परेशान होता था वाक़यात को सुनकर कि यार ये वाक़या दुरुस्त है या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की फ़ज़ल व करम से मैंने खूब मेहनत किया, इल्म हासिल किया, उलमाए कराम से राब्ता किया और तहकीक करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तहकीक करके आप लोगों के सामने अपना भी डाउट क्लियर कर लेता हूं और आप लोगों का भी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूं। कुरान व अहादीस से, बुजुर्गान दीन के कौल व अक़वाल से आपके सामने मैं पेश करता हूं। आज भी मैं अपने अकाबरीन में से एक जो हमारे अकाबिर हैं, मैं उनका कौल भी आपको दिखाऊँगा। अब आइए मैं इस वाक़ये की तहकीक की तरफ चलता हूँ। ये वाक़या जो बयान किया गया है, इस वाक़ये में ये है, मैं जल्दी आपको पहले उस वाक़ये को बता देता हूँ, कुछ पॉइंट क्लियर कराना चाहता हूँ, उसके बाद में वाक़ये की यानी हकीकत बताऊँगा। देखिए, इस वाक़ये में बयान किया गया, जो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान किया, कहा कि ये जो वाक़या है किसी सूफ़ी की किताब में इन्होंने पढ़ा है, लेकिन किताब का नाम पता नहीं है इनको, समझ रहे, किताब का नाम याद नहीं है इनको, लेकिन वाक़या भले से याद है, वाक़या याद है, किताब का नाम नहीं याद है। बहरहाल किताब में लिखा है कि एक पीर साहब थे, उनकी एक सच्ची मुरीदा थी। सच्ची मुरीदा मतलब मुरीद मेल को कहते हैं और फीमेल को मुरीदा कहते हैं। तो वो एक फीमेल थी, एक औरत थी जो सच्ची मुरीदा थी, चाहने वाली थी, मानने वाली थी। तो पीर साहब के लिए यानी अच्छे लोगों के लिए उन औरतों का ये गुमान था, वो ये मानती थी कि अच्छे लोग जो होते हैं वो अच्छे दिनों में जाते हैं दुनिया से। जैसे जुमे के दिन या जुमेरात के दिन या पीर के दिन, पीर मतलब सोमवार को पीर कहते हैं, यानी सोमवार को भी पीर कहते हैं।
تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان دنوں میں جاتے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ منگل کے دن یا اتوار کے دن نہیں جاتے۔ تبھی تو اس عورت نے اعتراض کیا۔ تو کیا ہوا، ان کے پیر صاحب کا انتقال منگل کے دن ہو گیا، جنازہ جا رہا تھا۔ ابھی تک اس مریدہ کو پتہ نہیں تھی کہ میرے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، ابھی وہ راستے میں ہے۔ جب جنازہ جا رہا تھا، جب بالکل تیاری ہو کے جنازہ جا رہا تھا نا، تب مریدہ کو پتہ چلا کہ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ پہلی بات یہیں سے پوائنٹ دیکھیے۔ پھر اس کو کسی نے بتایا کہ تمہارے پیر صاحب کا جنازہ ہے۔ اس نے کہا کہ پیر لوگ بھی ایسے دنوں میں جانے لگے؟ پیر صاحب جنازے میں سن رہے تھے، انہوں اٹھ کر بیٹھ گئے جنازے سے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ زندہ ہو گئے، جو جن کا انتقال ہو چکا تھا، جو عالم برزخ میں جا چکے تھے، وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جن کی روح فرشتے لے کر جا چکے تھے، وہ اٹھ کر جنازے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جب تو کہے گی تب میں جاؤں گا۔ دیکھیں، میرے لفظوں میں رد و بدل ہو سکتے ہیں، لیکن معنی و مفہوم یہی ہے۔ تو پیر صاحب کہنے لگے کیا کہ جب تو کہے گی تب میں جاؤں گا۔ پیر صاحب کا یہ کہنا ہی غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہر شخص مرتا ہے۔ کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران، سمجھ رہے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرتی، نہیں مر سکتی۔ اور یہ پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جب تو کہے گی تب میں جاؤں گا۔ اللہ کے حکم سے نہیں، بلکہ اپنے مریدہ کے حکم سے جائیں گے۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پہلی بات، چلے کوئی بات نہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے ہاں دیکھیں جو صوفیہ سے جڑی ہوئی بات ہوتی ہے، میں نے کہا نا بہت محنت کرنی پڑی، ہر دروازہ بند کرنا پڑا مجھے، ورنہ اس کو توڑ مروڑ کر صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت سے عالم قطار میں کھڑے ہیں، وہ اس کو توڑ مروڑ کر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے میں نے کہا نا سارے دروازے میں بند کروں گا، دیکھتے ہیں کہ کون سا دروازہ آپ کھول کے اس کو صحیح ثابت کرتے ہیں۔ پہلی بات، یہ جملہ ہی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جاتے ہیں، اور یہاں پیر صاحب کہہ رہے کہ جب تو کہے گی تب جاؤں گا۔ جیسے اپنا ذاتی ہو گیا ہے کہ جب چاہا دنیا سے جائیں گے، جب چاہا نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد ایک فالٹ اور سمجھیے، فالٹ اس میں یہ ہے کہ اس مریدہ، اس عورت کا یہ گمان تھا کہ اچھے لوگ اچھے دنوں میں جاتے ہیں اور منگل کے دن یا اتوار کے دن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے شریعت کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہر دن، ہر مہینہ، ہر سال، ہر وقت، ہر منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور درست ہے، صحیح ہے۔ اور جو اس میں کسی دن کو اچھا یا کسی دن کو برا سمجھے، وہ بدشگنی کرتا ہے، بدشگن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بدشگنی کرتا ہے۔ تو یہاں پر مریدہ نے بدشگنی کی، بدشگنی یہ کی کہ اپنے پیر کے لیے اپنے پیر کو اچھا سمجھتی تھی، تو اس وجہ سے اس نے اچھے انسان کو منگل کے دن جانے کو اس نے کراہیت سمجھا، اچھا نہیں سمجھا کہ اچھے لوگ ایسے دنوں میں جاتے ہیں، یعنی اس نے منگل کے دن کو کراہیت سمجھا، یعنی اچھا نہیں سمجھا، اچھا گمان نہیں کیا، بدشگنی کی اس عورت نے۔ چلیں، پہلی بات آپ غور کریے، اب میں آپ کو احادیث مبارکہ دکھاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدشگنی پسند نہیں فرماتے تھے، ہاں اچھے شگن کو پسند کرتے تھے۔ اچھے شگن کیا ہیں غور کریے، اور برے شگن کیا ہیں غور کریے۔ آپ کہیں جا رہے تھے، کسی نے کوئی ایسا جملہ کہا جو آپ کو پسند نہیں تھے، تو آپ نے یہ گمان کیا کہ ارے یار یہ جملہ اس نے کہہ دیا، اب میرا کام بگڑ جائے گا، تو آپ نے بدشگنی کی، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے بدشگنی کی، اس کو کہتے ہیں بدشگن۔ اور اچھا شگن یہ ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے، کسی نے کوئی اچھا جملہ کہہ دیا، تو آپ نے دل میں یعنی یہ سمجھا کہ اتنا اچھا اس نے بات کہی ہے، اب میرا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا اور اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ تو جائز ہے، یہ کرنا درست ہے، لیکن بدشگنی میں جانا یہ جائز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگنی پسند نہیں فرماتے تھے، اچھا شگن پسند کرتے تھے۔ یعنی کوئی اچھا چیز ہو یا اچھی چیز کی طرف نسبت کیا جائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ میں نے بتایا نا کہ آپ جا رہے تھے کہیں پر، کسی نے آپ کو کہہ دیا عبداللہ، اور آپ کا عبداللہ نام نہیں تھا، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ، تو آپ نے یہ گمان کیا کہ یار مجھے اس نے کہا کہ اللہ کا بندہ، اب میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں میرا کام بن جائے گا، اس نے اچھا جملہ کہا میرے لیے، اللہ کا بندہ کہہ دیا،
تو یہ تو جائز ہے اور درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو پسند فرماتے تھے، لیکن بدشگونی پسند نہیں فرماتے تھے۔ جیسے آپ جا رہے تھے کہیں، کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا، جیسے آپ جا رہے تھے، بلی آگے سے راستہ کاٹ گئی، آپ نے کہا ارے یار کام بگڑ جائے گا، تو یہ بدشگونی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد دیکھیے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سنن ابو داؤد، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3910، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جو اپنے لیے پسند فرماتا ہے، میں اپنے امت کے لیے وہی چیز بھی پسند فرماتا ہوں۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں اپنے امت کے لیے۔ اور پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں انٹر ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنے خطبے کو روک کر ان کو کہتے تھے کہ آپ قریب آئیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب بیٹھاتے تھے، تب خطبہ دیتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ فقہ کے مسئلے میں سب سے زیادہ احادیث مبارکہ اگر کسی سے لیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لیا ہے۔ ان کی احادیث مبارکہ سے سارے فقہی مسئلے کو اخذ کیا ہے۔ کون؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حدیثیں لی ہوئی ہیں، ان کی حدیثوں سے فقہی مسئلے کو اخذ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3910 نمبر پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے۔ کیا ہے شرک؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خطا معاف کر سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کر دے گا، معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز کے لیے 100% گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ شرک نہیں معاف کیا جائے گا، شرک نہیں معاف کیا جائے گا، کسی بھی حالت پر شرک معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدشگونی شرک ہے، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے، مگر اللہ عز و جل اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے، یعنی اسے ختم کر دیتا ہے۔ یعنی ہم بھی بدشگونی میں کبھی کبھی آ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے وہ دور کر دیتا ہے، ہم بدشگونی سے بچ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مسند احمد کی حدیث دیکھیں، مسند احمد آپ کے سامنے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فعل کو پسند کرتے تھے اور بدشگونی ناپسند کرتے تھے، یعنی بدشگونی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں السلسلۃ الصحیحہ میں دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ بدشگونی شرک ہے۔ یہاں بھی السلسلۃ الصحیحہ میں بھی وہی روایت موجود ہے۔ اور اس کے بعد یہ السلسلۃ الصحیحہ میں ایک دوسری روایت دیکھیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ وہ شخص کبھی بھی بلند درجات تک نہیں پہنچ سکتا جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت کی گئی یا بدشگونی کرتے ہوئے سفر سے واپس پلٹ آیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بھی غور کریے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں سنا کر پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عبید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص بدشگونی کی وجہ سے واپس آ گیا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ غور سے آپ سن لیے حدیث کو۔ اب آئیے، اب دیکھیے کہ جب پیر صاحب کا جنازہ جا رہا ہے، اس بڑھیا نے، اس مریدہ نے بدشگونی کی، یعنی منگل کے دن کو برا سمجھا، اچھا نہیں سمجھا پیر صاحب کے لیے، بدشگونی کی منگل والے دن کے لیے۔ تو پیر صاحب تو پہلی بات اٹھ کر بیٹھ کے جنازے میں، پہلی بات یہی خلاف شرع ہے۔ ابھی میں وہ بھی قول دکھاؤں گا جو ہمارے اکابرین نے کہا ہے، کیونکہ پیر صاحب جا چکے تھے، کہاں انتقال ہو چکا تھا، وہ عالم برزخ میں جا چکے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اس طریقے سے اپنے جنازے میں اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اس عورت نے بدشگونی کی تھی، پیر صاحب نے ان کی تربیت کرنے کے بجائے
اگر اٹھ کے بیٹھ ہی گئے تھے تو ان کی تربیت کرنے کے بجائے پیر صاحب یہ کہنے لگے کہ جب تو کہے گی تب دنیا سے جاؤں گا. یعنی حالانکہ پیر صاحب کو اس عورت اپنے اس مریدہ کی تربیت کرنی چاہیے کہ تم کیسے منگل کے دن کو اچھا نہیں سمجھتی, یہ بدشگونی کر رہی ہو, یہ غلط ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدشگونی جو ہے شرک ہے, تم شرک میں مبتلا ہو رہی ہو. ان کو یہ تعلیم کرنی چاہیے تھی, لیکن پیر صاحب نے تعلیم نہیں کیا بلکہ اس بڑھیا کے بدشگونی کو اور قوی کر دیا اور مضبوط کر دیا. اس کے جو بدگمانی تھی, جو بدشگونی تھی, اس کے ذہن میں اور پختہ کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ اچھے لوگ اس دنوں میں نہیں جاتے تو میں نہیں جاؤں گا, جب تو کہے گی تب جاؤں گا. یہ خلاف شرع واقعہ ہو گیا, یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ واقعہ شریعت کے خلاف تعلیم ہے. اس میں سمجھ رہے ہیں, پیر صاحب کو تعلیم کرنی چاہیے تھی. پیر صاحب نے اس کے عقیدے میں اور زیادہ اس کے عقیدے کو مضبوط کر دیا کہ بدشگونی ٹھیک ہے, بدشگونی تم کر رہی ہو پیر کے دن, پیر کے لیے بدشگونی تم کر رہی ہو کہ منگل کے دن صحیح نہیں ہوتا تو نہیں جاؤں گا, جب تو کہے گی تب جاؤں گا. یہ اس کے عقیدے میں اور گہرا یعنی مضبوطی کر دینا ہے, اس کے عقیدے کو اور گہرا کر دینا ہے. سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, اس طریقے سے واقعات کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ احادیث مبارکہ سے ٹکرا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں. اور اس کے بعد غور کریے, یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس مریدہ نے جب اپنے پیر کے لیے یہ جملہ کہا کہ کیا اب ایسے لوگ بھی ایسے دنوں میں جانے لگے ہیں, تو پیر صاحب اپنے جنازے میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ اب نہیں جاؤں گا. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ یہاں پر کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ نے سنی, اور یہ صحیح روایت ہے. السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث نمبر 1080 نمبر روایت. اس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا پتہ ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص کبھی بھی بلند مقام پر نہیں پہنچ سکتا. کون شخص بلند مقام پر نہیں پہنچ سکتا؟ جس نے بدشگونی کرتے ہوئے سفر سے واپس پلٹ گیا. اب پیر صاحب کون سا سفر کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے سفر کر رہے تھے, قبر میں جا رہے تھے اللہ رسول سے ملاقات کرنے. صوفیہ, بقول صوفیہ کے قول سے وہ اللہ اور رسول سے ملاقات کرنے کی گھڑی تھی, ان کی رحمت میں آنے کی گھڑی تھی. وہ سفر کر رہے تھے قبر کی, وہ سفر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جانے کی, اللہ کے قرب میں جانے کی, اور بدشگونی کرتے ہوئے واپس پلٹ آئے. کس کے بدشگونی؟ اپنے مریدہ کی بدشگونی کی وجہ سے بدشگونی کرتے ہوئے واپس گھر پلٹ آئے. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ کبھی بھی بلند مقام پر نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ ان سب چیزوں سے دیکھا جاتا ہے کہ جو واقعہ ہے یہ خلاف شرع تو نہیں ہے, اس میں بہت سی خلاف شرع بات ہے. اب آئیے میں آخری, کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جا رہی ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میری بات پر توجہ کر رہے ہوں گے. میں نے اس واقعے پر بہت تحقیق کیا ہوا ہے. میں نے ابھی بھی بہت سے جو دلائل ہے میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں. جو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اور بھی دلائل لینا چاہتا ہے تو میرے واٹس اپ نمبر میرے ڈسکرپشن باکس میں ہے, وہ آئے واٹس اپ نمبر پر مجھ سے بات کرے, مجھ سے رابطہ کرے, میں انہیں اور بھی دلائل دوں گا. لیکن اتنا آپ لوگوں کے لیے کافی میں سمجھتا ہوں. لیکن میں ایک اپنے جو ہمارے بزرگ ہیں, جو ہمارے اکابر ہیں, جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ان کا میں کال دکھا دینا چاہتا ہوں. جب میں نے اس واقعے پر تحقیق کیا تو میں نے یہ بھی سمجھا کہ میں اپنے سے بڑے کسی عالم دین, جو سچے عالم دین ہیں, میں ان سے اپنی بات کی تصدیق کروا لوں کہ آیا جو یہ واقعہ میں نے تحقیق کیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں, اور یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے. میں نے مفتی اعظم نیپال مفتی عثمان برکاتی مصباحی صاحب, سمجھ رہے ہیں, میں نے کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں, علمی شخصیت سے نہیں, میں نے بلکہ نیپال کے سب سے بڑے عالم دین, پورے نیپال جو دیش ہے اس دیش کا سب سے بڑا عالم مفتی اعظم نیپال مفتی عثمان برکاتی مصباحی صاحب, ان سے میں نے واٹس اپ کے ذریعے رابطہ کیا. اور یہ پہلی بار نہیں, میں نے بہت بار رابطہ کیا ہے. تو حضور سے میں نے یہ سوال کیا کہ حضرت یہ واقعہ ایسا ایسا بیان کیا جاتا ہے, اسکرین شاٹ آپ کے سامنے دکھ رہا ہوگا میں نے جو آئیڈیو کیا تھا, میں نے ان کو بتایا کہ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ واقعہ درست ہے یا نہیں. تو ادھر سے حضور کا جو رپلائی آیا ہے
وہ رپلائی دیکھیے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. میں نے یہی سوال کیا ہے. اب رپلائی دیکھیے حضور کا آیا ہے. جو رپلائی آیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں، مفتی اعظم نیپال مفتی عثمان برکاتی مصباحی صاحب فرماتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات موضوع و من گڑھت قصے کہانیاں ہیں. آپ نے فرمایا جو میں نے ان کو یہ واقعہ بتایا تھا کہ ایسا ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پیر صاحب تھے، ان کی مریدہ تھے، پورا واقعہ بتایا. تو انہوں نے فرمایا کہ اس قسم کے واقعات موضوع من گڑھت قصے کہانیاں ہیں. ایسے واقعات بیان کرنے والے قوانین شرع کا مذاق اڑاتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. کیا فرمایا؟ ایسے واقعات بیان کرنے والے جو بیان کرتے ہیں وہ قوانین شرع کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی شریعت کے قانون کا مذاق اڑاتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. آگے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو موت سے لے کر قیامت میں اٹھنے تک عالم برزخ میں ہوتا ہے، اور برزخ میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا کوئی. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں نہیں آ سکتا کوئی عالم برزخ میں جانے کے بعد. آپ فرماتے ہیں آگے، دعا دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مقررین کو توفیق حق و صداقت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. سمجھ رہے ہیں؟ تو مفتی اعظم نیپال مفتی عثمان برکاتی مصباحی صاحب نے اس واقعے کے متعلق فرمایا کہ یہ موضوع روایتیں ہیں، موضوع من گڑھت روایتیں ہیں، یہ قوانین شرع کا مذاق اڑانا ہے. جب انسان مر جاتا ہے نا تو وہ پہنچ جاتا ہے کہاں؟ عالم برزخ میں. اور عالم برزخ میں جانے کے بعد دوبارہ دنیا میں کیسے آ جائے گا وہ؟ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ ان سب باتوں پر غور کریے، ورنہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ورنہ دین کا اسی طریقے سے مذاق اڑاتے چلے جائیں گے تو لوگ دین سے بدزن ہوتے چلے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ اب لوگوں کی مینٹیلٹی اس طریقے سے ہو چکی ہے کہ اب لوگ سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب اللہ کا ولی کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. اور یہ اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ولیوں کی شان اور عظمت جانی ہے وہ کرامت سے ہی جانی ہے کہ ولی جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے کرامت دکھاتے ہیں. ان کی کرامت یہ ہے، ان کی کرامت یہ ہے، فلاں بزرگ کی کرامت یہ ہے، فلاں بزرگ کی کرامت یہ ہے. تو اب تو کوئی کرامت ہی نہیں ہوتی، تو گویا اب کوئی ولی نہیں ہے. تو اس طریقے سے مینٹیلٹی بنتی چلی جا رہی ہے. ہمارے مقررین کو چاہیے، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ہمارے مقررین کو چاہیے کہ کرامت کم بیان کر کے ان کی اجتہاد کو بیان کیا جائے، ان کی تقویٰ و طہارت کو بیان کیا جائے، ان کی جو انہوں نے دین کے لیے محنتیں کی، جو دین کے لیے انہوں نے کاوشیں کی، ان کو بیان کیا جائے. لیکن آج کرامت بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ واقعہ درست نہیں ہے، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے. بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو چھوٹا بھائی سمجھ کر معاف کریے. اور اگر آپ کو مجھ سے کوئی اختلاف ہے تو میرے واٹس اپ نمبر ڈسکرپشن باکس میں ہے، آپ آئیے مجھ سے اختلاف کریے، میں آپ کو جواب دوں گا. اور آپ کے اگر صحیح دلائل نکلے تو میں اپنی بات سے توبہ و رجوع کروں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.